किया है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ बंदा नचीज़ को हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस माह मुक़द्दस के आखिरी अय्याम हैं और हम खलीफ़ा अव्वल बिला फ़स्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें हुक्म फरमाया कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम में से जो मोमिन हैं उनके साथ वादा फरमाता है। व आमिलुस्सालिहात, और जो नेक अमल करते हैं, मोमिन हैं और जो नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनके साथ वादा फरमाता है ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि हम उन्हें ज़रूर बिल ज़रूर ज़मीन पर खलीफा बनाएंगे। मुफस्सिरीन कराम का इस पर इजमा है अहले सुन्नत का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, क्योंकि मिनकुम का अल्फाज बता रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया जाने वाला ये मुक़द्दस कलाम कुरान, इसके मुखातिब जो है वो मिनकुम ये इशारा दे रहा है कि वो सहाबा कराम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ वादा फरमाया है कि तुम में से जो ईमान लाएगा और आमिलुस्सालिहात नेक अमल करेगा तो हम उन्हें ज़मीन पर ज़रूर बर ज़रूर खलीफा बनाएंगे। इस वजह से मुफस्सिरीन कराम ने, इमाम नसफ़ी ने, इमाम सयूती ने और दीगर तफसीरों के अंदर, मैं ज़ियाउल कुरान का मुताला कर रहा था, रूहुल बयान के अंदर, दीगर किताबों में तमाम अहले सुन्नत इस पर मुत्तफ़िक़ हैं तो इससे मुराद खुलफ़ाए अरबा है। इमाम नसफ़ी ने तो फरमाया कि इससे मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और हकीकत भी यही है कि खलीफा बनने का हक़दार वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब है। और ये हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सानी असनैन का जो लक़ब इरशाद फरमाया कि सानी असनैन इज़ हुमा फ़िल गार, वो दो में से दूसरा था जब गार में थे। तो आप सानी असनैन जो हैं, दो में से दूसरे सिर्फ़ गार में नहीं हैं, बल्कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के हर मकाम पर सानी असनैन नज़र आते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि जब आप इस्लाम लाने में अल्लाह तबारक व तआला पर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इरशाद फरमाया कि आप मेरी तौहीद का ऐलान करें, वहदानियत का ऐलान करें, इस्लाम का प्रचार करें, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी तो आका अलैहिस्सलाम दावत देने में आप अव्वल हैं, और सबसे पहले ईमान लाने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अव्वल हैं। तो सानी असनैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम लाने में भी हैं, गार के अंदर भी हैं, और फिर हर जो गज़वात हुए तमाम गज़वात में आप सानी असनैन हैं। और
پھر صرف یہی نہیں کہ دنیا کے ان زندگی کے اندر آپ ثانی اثنین ہیں، بلکہ آپ کی جو وفات ہوئی اس میں بھی رب کائنات نے آپ کو ثانی اثنین بنایا، یعنی 63 سال کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو اس میں ثانی اثنین سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ کی جب بھی 63 سال عمر ہوئی تو آپ نے اس وقت وفات پائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سبب بنا زہر، آپ کو زہر دیا گیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق کی جب وفات ہوئی تو وہ بھی سبب بنا کہ آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر ایک یہودی عورت نے دیا تھا، تو ثانی اثنین سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی زہر ایک یہودی عورت نے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حالت علالت میں، مرض الوفات میں جتنا دن آپ علیل رہے، بستر مرگ پر رہے، اتنا دیر ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آپ حالت علالت میں رہے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ کے سرہانے سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ جب ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو اس وقت بھی سیدہ اماں عائشہ صدیقہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک منگایا، مسواک، تو جس وقت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس وقت بھی انہوں نے مسواک منگایا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چبا کر اماں عائشہ صدیقہ نے دیا۔ اسی طرح جب ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا تو آپ کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک چبا کر دیا۔ جس چارپائی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس رکھا گیا، اسی جسد اقدس پر سیدنا ابوبکر صدیق کا جسد اقدس رکھا گیا۔ جس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی اسی مقام پر سیدنا ابوبکر صدیق کی تدفین ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت کے دن سب سے پہلے میرا مزار کھولا جائے گا، پھر ابوبکر کا کھولا جائے گا، تو ثانی اثنین ابوبکر اس مقام پر بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت معاشر کا میدان قبریں کھولی جائیں گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کھلے گی، تو اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر کھلے گی، تو ثانی اثنین یہاں پر بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو شہید کر دیا گیا کرب و بلا کے میدان میں، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے کو بھی یزیدیوں نے بعد میں آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اثنین ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ جو دو میں سے دوسرا بنایا ہے ہر مقام پر بنایا ہے، تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا جب وقت آیا تو اسی نے خلیفہ بننا تھا جو ثانی اثنین ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان امتی، اگر ابوبکر صدیق کے ایمان کا وزن کیا جائے کن کے مقابلے میں؟ ما ایمان امتی، میری تمام امت کے مقابلے میں، یعنی تمام امت ان کا ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے اور ابوبکر کا ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے تو فرمایا لا راجح ایمان ابی بکر، تو ابوبکر کے ایمان والا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہے گا۔ اب بتائیے جس کا ایمان اتنا قوی ہے تو اسی نے تو خلیفہ بننا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی قوم قبیلے کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جاتے تو صحابہ کرام میں حکم یہ تھا
کہ آپ کے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو سعد کا ایک جھگڑا چکانے کے لیے گئے، تو واپس پر سیدنا ابو بکر صدیق، چونکہ آپ موجود نہیں تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق سے عرض کی گئی، کیونکہ آپ کے لیے حکم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو آپ نے نماز پڑھائی، دوران نماز حضور تشریف لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے تو پھر پچھلی جو صف تھی گزرنے کے حوالے سے، پہلی صف تھی، انہوں نے تالیاں بجائیں، پھر دوسری صف تالیاں بجائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں پہلے بیان کر چکا۔ الغرض ایک شور مچ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزرتے گزرتے ابو بکر صدیق کے پیچھے آ گئے، تو ابو بکر صدیق نے بھی سوچا کہ یہ کوئی غیر معمولی جو حرکت ہو رہی ہے، تالیاں بج رہی ہیں، یہ جو ہے سوائے اس کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہوں، تو انہوں نے پھر مڑ کر دیکھا تو حضور تشریف لائے ہوئے تھے، تو آپ نے مصلی چھوڑنا چاہا، حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر مصلی پر قائم رہو اور نماز پڑھاؤ۔ تو ابو بکر صدیق نے اسی وقت اللہ کی حمد کی کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرے حبیب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مصلی پر کھڑا رہنے کا حکم دیا، لیکن رکے نہیں، پھر بھی واپس آ گئے۔ حضور مصلی پر تشریف لے آئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر، جب میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ مصلی پر قائم رہو اور نماز پڑھاؤ، تو میرے کہنے کے باوجود واپس کیوں پلٹ آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یعنی ادب اجازت نہیں دیتا تھا کہ ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو اور محمد رسول اللہ پیچھے کھڑے رہیں، تو اس وجہ سے واپس پلٹ آیا۔ اور اس کے سوا مرض الوفات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنے دن بستر علالت پر رہے، تو ان میں حکم یہ تھا کہ ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائیں۔ تاریخ الخلفاء میں اور دیگر کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر سے کہو کہ میری امت کو نماز پڑھائیں، تو عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد نرم دل کے مالک ہیں، جب آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ جاؤ، ابو بکر سے کہو کہ میری امت کو نماز پڑھائے۔ اب عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد جو ہے نرم دل کے مالک ہیں، آپ کسی اور کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جاؤ، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ جب تیسری مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کسی اور کو حکم دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ روا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھائے، تو لہٰذا یہ حق ابو بکر کا ہے، ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ تو یہاں بھی اشارہ ہے خلیفہ ہونے کا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے زندگی میں یہ اپنا خلیفہ بنا دیا تھا نمازوں کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے۔ اولاد پر ہوتا ہے نا کہ اولاد جو ہے، اولاد پر ایک حق یہ ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کی جو وصیت ہے یا عہد وغیرہ ہے، وعدہ وغیرہ، ان کو پورا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے جس ہستی کی طرف اشارہ کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثلا مستدرک للحاکم میں حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک کو قبیلہ بنو مستلق نے بھیجا کہ آپ جا کر حضور سے معلوم کریں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں تو آپ کے بعد ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت انس بن مالک آئے تو قبیلے کا پیغام لے کر، تو حضور نے فرمایا انہیں جا کر کہہ دو کہ میرے بعد زکوٰۃ وہ ابو بکر صدیق کو دے، ابو بکر کے بعد عمر کو دے، عمر کے بعد عثمان کو دے۔ تو تاریخ الخلفاء میں دو کا نام ہے، ابو بکر اور عمر، لیکن مستدرک للحاکم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کا، حضرت عثمان غنی کا نام بھی لیا۔ تو ترتیب تو آپ نے بتا دی کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان غنی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کل آنا، کل آنا۔
تو عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ اگر آپ کل نہ ہوئے یعنی زندگی نے وفا نہ کی تو پھر، تو حضور نے فرمایا ابو بکر سے مل لینا، ابو بکر سے، تو اشارہ فرما دیا۔ اس طرح سے امام نسائی نے معجم صغیر کے اندر بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کچھ اونٹ لیے، اور جب اونٹ لیے تو ادھار پر لیے، تو اس قوم نے کہا ان لوگوں نے کہ اگر ہم آپ کو نہ پائیں وعدے کے مطابق، جب پیسے لینے کا وقت ہے تو پھر ہم کہاں سے یہ پیسے وصول کریں، کن سے لیں؟ تو فرمایا کہ ابو بکر سے، ابو بکر بھی نہ ہوں تو عمر سے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ اپنی حیات کے اندر بھی ان کو خلیفہ بنایا نمازوں کے لیے، نماز کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ وعید جو تھا اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے اپنا خلیفہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بنایا۔ کہتے اس پر بھی جب خلیفہ آپ کو بنایا گیا تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارے اہل تشیع کہتے ہیں، تو ہماری کتابوں میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خوش تھے، یعنی کہ انہوں نے اس پر انکار نہیں کیا، وہ آپ کی خلافت پر خوش ہوئے۔ وہ طویل ایک موضوع ہے اس پر، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور ان چیلنجز کا سامنا جو آپ نے کیا تو اتنی استقامت کے ساتھ کیا کہ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ سامنا نہ کر پاتا۔ مثلا جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، بلکہ آپ کی ظہری حیات کے اندر ہی کچھ لوگوں نے دعوی نبوت کر لیا تھا۔ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور طلیحہ اس نے ایک نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا حضور کی حیات کے اندر ہی۔ تو آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو پھر صرف یہ ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا، بلکہ کوئی اور سازشیں بھی سر اٹھائیں اور بڑی زور شور سے وہ سر اٹھانے لگیں۔ تو وہ ایک ارتداد کا فتنہ تھا، یعنی کچھ لوگ، کچھ قبیلے جو ہے وہ مرتد ہو گئے۔ ایک فتنہ کھڑا ہوا مانعین زکوٰۃ کا، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانشین نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے، وہ ان چیلنجز کا، ان چیزوں کا اتنا استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلا اجماع جو صحابہ کرام کا ہوا، حضور کی امت میں سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کے درمیان جو ہوا، وہ ختم نبوت کے مدعیان جو تھے، دعویٰ کرنے والے جو تھے، ان کے قلع کما کرنے کا یہ ایک حکم تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر خالد بن ولید کو اپنا فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ سب سے پہلا کام جو کیا جائے وہ یہ کہ ختم نبوت کے جو مدعی ہیں ان کا قلع کما کیا جائے، بالخصوص یہ مسلمہ قذاب کا۔ مسلمہ قذاب ایک بہت بڑی طاقت بن چکا تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی، وہ مدعی نبوت تھا، اور عمر زیادہ تھی۔ اس کی دلیل کیا تھی کہ میری اتنا عمر ہے، 100 سال 150 سال کے قریب اس کی عمر تھی، تو یہ دعویٰ تھا کہ میری اتنا عمر ہے تو لہٰذا میں نبی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ خط بھی بھیجا، تو پہلے میں نے تذکرہ کیا حضور کی ظہری حیات کے اندر اس نے دعویٰ کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت پہلے دن قاصد بھیجا سیدنا خالد بن ولید نے خلیفۃ المسلمین کے پاس، کیا حکم ہے کہ جنگ کو جاری رکھا جائے یا روک دیا جائے؟ کیوں کہ آج 600 مسلمان مومن وہ شہید ہو گئے ہیں، 600۔
تو سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس جب پیغام آیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہیں جا کر میرا پیغام دو کہ جنگ کو جاری رکھا جائے۔ تو جنگ جاری، دوسرے دن پھر پیغام آیا خلیفۃ المسلمین کے پاس کہ کیا حکم ہے، آج 400 شہید ہو گئے ہیں۔ 400 شہید تو 1000 کی تعداد ہو گئی نا، تو فرمایا 400 کی تعداد ہو گئی ہے، 400 شہید ہو گئے ہیں، تو اب کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انہیں کہو کہ وہ جنگ کو جاری رکھیں، اگر انہیں یہ خبر ہو کہ ان لوگوں نے، ان مدعی جھوٹی نبوت کے مدعیان نے فوج بھیج کر یہ دارالخلافہ یعنی مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، تب بھی جنگ جاری رکھی جائے۔ تمہیں خبر ملے کہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق کو مار دیا گیا ہے، تب بھی جنگ جاری رکھی جائے۔ تمہیں خبر ملے کہ ان کے جو سازشی کتے ہیں وہ امہات المومنین کے حجرات میں داخل ہو گئے ہیں، تب بھی جنگ کو جاری رکھا جائے۔ دیکھیے اتنی استقامت کے ساتھ فرمایا بس ہر حالت سے ان کے ساتھ جنگ جاری رکھی جائے جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں۔ تو پھر تیسرے دن بھی جنگ ہوئی تو مسلمہ قذاب جو ہے وہ 35,000 کے لشکر سمیت جو ہے واصل جہنم ہوا۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ کتنا سنگین ہے کہ ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظہری حیات ہے، ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ وہ 57 یا 58 غزوات یا سریے ملا کر ان کے اندر جو تمام مسلمانوں کی جو شہداء ہیں ان کی تعداد 254 یا کتاب رحمت للعالمین کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا 259 کی تعداد ہے کل، یعنی 57 غزوات کے اندر جتنے شہداء ہوئے، شہید ہوئے، ان کی تعداد جو ہے وہ ہے 259۔ تو 4 کی ایوریج سے کہ ہر غزوے کے اندر تقریباً 4، تو 4 کی ایوریج سے جو ہے نا شہید ہوئے۔ لیکن یہ جنگ یمامہ کے مقام پر جو لڑی گئی، یہ اپنا مسلمہ قذاب کے خلاف، وہ مدعی ختم نبوت کے خلاف، اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1200 کے لگ بھگ ہے۔ 1200 سے کچھ 1250 بھی لکھی، 1250 کی تعداد کے اندر جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ فرمایا پہلے دن 600 کا سنا تھا، دوسرے دن 400 کا سنا، فرمایا نہیں، ان کا قلع کما کیا جائے۔ ان کے فرمایا کہ ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی ختم نبوت کا دعویٰ کرے اور ابوبکر زندہ رہ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کو جاری رکھا اور پھر اس کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا۔ طلحہ جو تھا وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بھی کاوش تھی سیدنا ابوبکر صدیق کی جو آپ نے ختم نبوت کے لیے کی تھی، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے طلحہ وہ جو ہے مسلمان ہو گیا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق کی جب جنگ ایرانیوں کے ساتھ ہوئی تو اس کے اندر طلحہ نے ایک مثالی کردار ادا کیا، یعنی ایرانیوں کے چھکے چھڑانے کے اندر جو ہے اس نے ایک مثالی کردار ادا کیا۔ تو اسود انسی کو بھی واصل جہنم کیا، اور اسی طرح سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو وہاں پر جو مسلمہ قذاب جو ہے وہ بھی واصل جہنم ہوا حضرت وحشی کے ہاتھوں۔ حضرت وحشی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ حدیبیہ کے جو غزوہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا اور بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، دل میں حسرت تھی کہ میں نے ایک عظیم مومن کو شہید کیا ہے، اب مسلمان ہو گیا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میرے ہاتھوں کسی بہت بڑے دشمن کو، جو تیرا دشمن ہے، جو یعنی کہ سخت ترین غلیظ دشمن ہے، میرے ہاتھوں اس کو واصل جہنم کرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور مسلمہ قذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہاں پر مارا گیا، واصل جہنم ہوا۔ تو سب سے پہلا فتنہ جو تھا وہ یہ تھا کہ
حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں لغزش نہ آئی اس معاملے میں کہ اب جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں لیکن یہ مدعیان ختم نبوت کو ختم کیا جائے، واصل جہنم کیا جائے۔ دوسرا فتنہ جس کا سامنا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تھا ارتداد کا، مرتد ہو گئے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا صحابی مرتد ہوئے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ صحابی مرتد نہیں ہوئے، صحابی مرتد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ آپ نے پچھلے خطبات میں آپ نے سنا کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جسے رب چنتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے، دو ہی تو ذاتیں ہیں جنہیں اللہ چنا کرتا ہے، وہ اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں وہ بن سکتے۔ وہ ایک نبی رسول، نبی بھی اپنے بل بوتے پر نہیں، اللہ چنتا ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ اور دوسرا صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چنے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چناؤ کے اندر چناؤ اللہ کرے اور پھر وہ مرتد ہو جائیں، دین سے پھر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار پر حرف آتا ہے، تو وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ جب کسی کو چناؤ کر لیتا ہے تو پھر اس میں لغزش نہیں آتی۔ تو لہٰذا وہ صحابہ کرام جو ہے وہ مرتد نہیں ہوئے تھے، تو پھر کون ہوئے تھے؟ تو وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی وہ کہتا ہے، شرح تہذیب کے اندر بتایا گیا اور دیگر کتاب، صحابی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو اختیار کیا، حضور کی بارگاہ میں ایمان قبول کیا، چاہے ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ آیا ہو حضور کی بارگاہ میں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اختیار کیا نبینا صحابی کے حوالے سے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زیارت کی، وہ صحابی ہے۔ لیکن حضور کی بارگاہ میں تو فتح مکہ کے موقع پر تو پھر قبائل دور دور تک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام بھی جا کر تبلیغ کرنے لگے، اور پھر وہاں دور دور سے وفد بھی آنے لگے، یمن اور اس کے دور دراز کے علاقوں تک اسلام پھیلنے لگا۔ تو جب کوئی کسی دوسرے ملک سے، کسی اور جگہ سے کوئی آتا تھا عرب کے اندر، اور وہ آ کر مسلمان ہو جاتا تھا، تو اب ان کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ ہاں تمہارا کام کیا ہے اب، کہ تم یہ جو دین اسلام قبول کیا ہے یہ تبلیغ تم اپنے قوم قبیلہ میں کرو، اپنے علاقے میں کرو، دین کی دعوت دو۔ تو دین کی دعوت جا کر جب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں ایمان لایا تھا، اور وہ جب چلا گیا اپنے قوم قبیلے میں، تو وہاں جا کر اس نے دین کی تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، اللہ کے پیارے حبیب کی رسالت کی دعوت دی۔ تو جب ان کا قوم قبیلہ ایمان لے آیا، تو اب ان کا قوم قبیلہ ایمان لے آیا ہے، مسلمان تو ہو گیا، لیکن اسے ہم صحابی نہیں کہہ سکتے، وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی تو وہ تھا جس نے تبلیغ کی تھی۔ تو لہٰذا ایسے علاقے تھے جہاں پر مرتد لوگ ہوئے، تو وہ صحابی، کیونکہ صحابی پر تو جو ہے نا وہ نسبت تباین کی ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی ہو اور مرتد ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا چناؤ ہے۔ تو لہٰذا جو مرتد ہوئے تھے سیدنا ابوبکر صدیق کے خلافت میں حضور کے وصال کے بعد، وہ مرتد وہ ہوئے تھے کہ کسی صحابی نے جا کر تبلیغ کی تھی، اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جو مسلمان ہو گئے تھے حضور کے زمانے میں، تو وہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن وہ صحابی نہیں تھے۔ لہٰذا جب حضور کا وصال ہوا تو ایسے کئی علاقے تھے جہاں پر وہ مرتدین جو ہے، وہ مرتد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسلام سے منحرف ہونے کا اعلان کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی استقامت کا آپ پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے متعلق نرم گوشی نہیں، بلکہ جو مرتد ہو گئے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا، اپنی فوج بھیجی اور ان کا قلع کما کیا، اور یہی قلع کما کرنے کی اور فوج بھیجنے کی یہ استقامت تھی کہ 1 سال کے اندر وہ مانعین زکوٰۃ بھی درست ہو گئے، اور مرتد جو تھے وہ بھی راہ راست پر آ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو واصل جہنم کیا گیا۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق کا تیسرا کارنامہ جو ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے کا، یعنی ہم کہیں کہ نہیں بھئی ہم تو نماز جو ہے یہ جو عشاء اور فجر ہے نا بہت مشکل ہے یار، سردی ہے، بس ہم یہ دو نمازیں نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اور کوئی کہے نہیں میں فرض ہی نہیں مانتا کہ عشاء کی نماز فرض ہے، میں یہ بھی نہیں مانتا کہ صبح کی نماز فرض ہے، تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کیا نا، تو ایسا بندہ جو فرض نہ مانے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب وہ سب کچھ مانتے تھے، کہنے لگے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہی نہیں ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ابھی بھی ماشاءاللہ کتنا کچھ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، ہیلے بہانے ہوتے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں میں کہ کیا کریں زکوٰۃ کے حوالے سے، نہیں دیتے، وہ علیحدہ بات ہے، اس کا گناہ ہے۔ اور کوئی اس کی فرضیت کا انکار کر دے، نہیں فرض ہی نہیں ہے ہم پر، تو کیا خیال ہے کہ وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، یہ ان فرائض جو فرائض ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ نہ کرنا، فرض مان کر نہ کرنا علیحدہ بات ہے، گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے، ان کی سزا ملے گی لیکن کافر نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ خود ان کی فرضیت کا انکار کر دینا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ جو ہے آپ نے پکا مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اسلام کے اندر میں جو ہے نا کسی چیز کی تھوڑی بھی رعایت نہیں ہونے دوں گا جو فرائض ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے خلاف آپ نے فوجیں تیار کی، فرمایا جاؤ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو مشورہ دینے میں ایک رائے تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی، خلیفۃ المسلمین کی، اور ایک رائے تھی عمر فاروق کی۔ عمر فاروق کے ساتھ مشورہ دینے میں لوگ صحابہ زیادہ تھے، وہ بھی ایک مفید مشورہ تھا کہ یا خلیفۃ المسلمین اب ہماری جنگ ہو رہی ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ، اب یہ وقت ہے کہ ہم متحد ہو کر ان کے خلاف جنگ کریں، ان کے پاس ایک بہت بڑا بھاری لشکر ہے، تو لہٰذا اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو ڈیلے کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو کہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ہم ان کے پاس جا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس مسئلے کو بعد میں حل کر لیں گے، لیکن اپنے تم نوجوان سپاہی جو ہیں وہ تم بھیجو تاکہ وہ خالد بن ولید کے ساتھ جا کر وہ مسلمہ کذاب کا مقابلہ کریں۔ تو یہ مشورہ تھا حضرت عمر فاروق کا، اور ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی ادھر تھی۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو آقا کے حیات میں جو ایک اونٹ کی رسی جو زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، میں اب اس وقت ان سے وہ وصول کروں گا، ہر حالت میں وصول کروں گا، اور ان کے خلاف جہاد کروں گا جو مانعین زکوٰۃ ہے۔ تو ان کو رعایت نہیں دی، تو پھر وہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ آپ نے لشکر بھیجا اور ان کا قلع کما کیا، ان کو وہاں بھیج کر ان کے خلاف جو ہے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ اتنا سخت حکم ہے خلیفۃ المسلمین کا، تو اس میں بھی مانعین زکوٰۃ جو تھے جو بالکل یعنی کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے مرتد ہی ہو گئے دین سے، ایک فرض کا جو انکار کر دیا ان کو مار دیا گیا، اور جو راہ راست پر دوبارہ پلٹ آئے واپس تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی جو مشورہ تھا، رائے تھی، وہ بالکل بعین ہی وہ ان دیگر صحابہ کے بالکل مختلف تھی، اور جس وقت وہ ایک سال گزرا تو سال کے بعد وہ جب پتہ چلا کہ اس طرح سے ہماری دھاک غیر مسلموں پر بیٹھ گئی ہے، تو سارے صحابہ اس بات پر متفق ہوئے اور اب کہنے لگے آپس میں کہ ابو بکر صدیق استقامت پر تھے، جو فیصلہ کیا حق کیا، ایک فیصلہ تھا آپ کا بالکل حضور کی وصال کے بعد لشکر اسامہ کو بھیجنے کا،
تو اس پر بھی صحابہ کرام کی رائے جو تھی نا وہ حضرت ابوبکر صدیق سے مختلف تھی. وہ لشکر اسامہ، یعنی لشکر اسامہ، میں اس کی ایک اشارتاً آپ کو اس کی نشاندہی کروں کہ آپ سمجھیں گے لشکر اسامہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر جب آپ جو مرض الوفات میں تھے، علالت کی حالت میں، اس وقت آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا اور ان کے ساتھ لشکر بھیجنے کا حکم فرمایا روم اور شام کے خلاف. جنگ موتا میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو اس کا بدلہ چکانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسامہ کا آپ نے حکم فرمایا کہ اسامہ کو سپہ سالار بنا کر وہاں رومیوں کے ساتھ، شامیوں کے ساتھ جنگ کی جائے. تو اب زندگی نے وفا نہیں کی. اس دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی لشکر اسامہ روانہ نہیں ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد جب آپ خلیفہ بنے سیدنا ابوبکر صدیق، تو آپ نے جہاں مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر بھیجے، مرتدین کے خلاف لشکر بھیجے، ان کا قلع کما کیا، مسیلمہ قذاب کے خلاف لشکر بھیجے، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ جو اسامہ ہے اس کا لشکر بھی اسی طرح روانہ ہو جس طرح حضور نے حکم فرمایا ہے. تو اس پر بھی صحابہ کرام نے رائے لی، یا خلیفۃ المسلمین آپ ان کو تو کسی اور مہم میں قذاب کے خلاف بھیج دیں، مسلمہ قذاب کے خلاف، اب وہ بعد میں وہاں بھیج دیا جائے گا. فرمایا نہیں، ابو بکر ایسا نہیں کر سکتا. جس لشکر کو میرے آقا نے تیار کیا ہو اس لشکر کو ابو بکر روک دے، ایسا نہیں ہوگا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پھر اس حضرت اسامہ کا جو لشکر تھا ان کو روانہ کیا، اور وہ جب 40 دن کے اندر ہی واپس پلٹا اور بہت بڑی کامیابی لے کر پلٹا، تو پھر صحابہ کرام آپ کی رائے کے لیے اشش کرنے لگے، واہ واہ ابو بکر تیری کیا شان ہے، تو نے جو مشورہ دیا، جو کمال استقامت ہے وہ کمال کی ہے. اور ایک چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ جب جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ قذاب کے خلاف، تو آپ نے سنا کہ وہاں پر 1200 مسلمان شہید ہوئے. ایک جنگ کے اندر 1200 مسلمان جب شہید ہوئے، تو اس میں پھر 700 سے زیادہ، یعنی 700 کے لگ بھگ وہ جو حفاظ اور قرا حضرات تھے وہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہو گئے. تو اب ایک چیلنج یہ تھا، سیدنا ابوبکر صدیق یہ چیلنج لے کر ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا خلیفۃ المسلمین اگر اس طرح آگے جنگیں ہوتی رہی اور یہ حفاظ اور قرا اس طرح شہید ہوتے رہے، تو اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہمارے اندر کوئی حافظ اور قاری باقی نہ رہے. تو کیا کرنا ہے؟ سر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ ایسا کریں، آپ حکم فرمائیں کسی کاتب وحی کو، اور وہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دے. قرآن مجید تھا، مکمل نازل ہو چکا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 9 دن پہلے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. تو اس وقت قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کاتب وحی الہی تھے ان کو ترتیب بتا دی تھی، لیکن وہ ترتیب جمع نہیں ہوئی تھی. قرآن مجید کا نزول اور طریقے سے ہے، یعنی وہ ترتیب اور طریقے سے ہے. جو آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اور اس طرح سے آپ ساری صورتیں جو پڑھتے ہیں آپ، یہ ترتیب جو ہے یہ نزول کے حوالے سے نہیں ہے. نازل تو سب سے پہلے ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، 30ویں پارے میں ہے، 30ویں پارے میں، لیکن یعنی نزول اور طریقے سے ہوا تھا، پھر ترتیب اور تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کاتب وحی الہی تھے آپ کے صحابہ، ان کو ترتیب بتا دی تھی لیکن جمع نہیں کیا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا خلیفۃ المسلمین، آپ کسی کاتب وحی الہی کو حکم دے کہ وہ قرآن کو جمع کر دے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس معاملے میں فرمایا کہ کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کی شکل میں نہیں بنایا، تو اس کام کو کیسے کروں؟ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی واللہ لہو خیر، اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے، آپ کر لیں. یہ طویل ہے، پھر چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو پھر یہ کارنامہ جو آپ نے قرآن کو جمع کیا سیدنا ابوبکر صدیق کا،
یہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر اس پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدنا ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔